बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूर पुरी की सीरत निगारी के हवाले से तसनीफ़ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। लिखते हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ़ उन पर शाक गुज़रती है। शाक का मतलब क्या है? गिरा गुज़रती है, यानी तुम्हारी तकलीफ़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर तकलीफ़ होती है। तुम्हारे दर्द को वो दर्द समझते हैं। वाज़े हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त कुफ़ार और मोमिनीन दोनों के हक़ में थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान ही नहीं बल्कि कुफ़ार की भी तकलीफ़ गिरां गुज़रती है। किस तरह से? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप वसल्लम की मोहब्बत, शफ़क़त, मेहरबानी किसी एक कौम, कबीले या नस्ल या मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। इस सिलसिले में आप एक शायर के कुछ अशार नोट कर सकती हैं। आप रहमत हैं दो जहां के लिए, आप राफ़त हैं इंसो जां के लिए। राफ़त सुकून को कहते हैं। रोशनी आप ही के दम से है, ज़िंदगी आपके कदम से है। पैगंबर फलाहे हयात भी थे, वो आदमी की निजात भी थे। अशार जो मैं आपको कोड करवा रही हूँ इनको आप नोट करते जाएं, क्योंकि जब सियाक़ो सबा के हवाले से हमने इसकी तशरीह करना होगी तो फिर इन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सलीस और तशरीह में फ़र्क है। सलीस इतनी वज़ाहत तलब नहीं होती, उसमें सिर्फ मुश्किल अल्फाज के माना और मफ़ाहीम लिखने होते हैं और उसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर देना होता है। लेकिन जैसा कि तशरीह लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि खोल खोल के बयान करना। इसलिए आज हम साथ रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के माना व मफ़ाहीम और वज़ाहत आपको बताऊंगी और इसमें कुछ चीज़ें जो ऐड करनी हैं वो भी आप नोट करते जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार को कुफ्र व शिर्क में देखते और ख़्याल फरमाया करते कि ये लोग किस अंजामे बद का शिकार होने वाले हैं, ये लोग क्यों कर अपने हाथों अपने लिए चाहे हलाकत खोद रहे हैं। चाह कहते हैं कुआं या घड़ा, हलाकत तबाही। तब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले रहम परवर को निहायत सदमा गुज़रता था। बसा औक़ात ये कैफ़ियत इस कदर बढ़ जाती कि अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसलिया व सकीना तसल्ली और सुकून के लिए अपना कलामो प्याम भेजना पड़ता। सूरह यासीन में है, उनकी बातों से आप अपना जी बुरा ना करें। वाक़यात बदर में मज़कूर है ज़िक्र किया गया है कि जब हमला आवरान मक्का कैद कर लिए गए तो रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद ना आई। इधर से उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवटें लेते थे। करबो इस तरह नुमायाँ था, कर्ब तकलीफ़, इस तरह बेचैनी, बेकरारी। एक अंसारी ने अर्ज़ की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ़ है? फरमाया नहीं, मगर अब्बास की कराहने की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। याद रहे कि हज़रत अब्बास ने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत अब्बास आप वसल्लम के चचा हैं, इसलिए मुझे चैन नहीं पड़ता। अंसारी चुपके से उठा, उसने जाकर अब्बास की मुश्क बंदी खोल दी, यानी रस्सियाँ ढीली कर दी। उन्हें आराम मिल गया तो वो फ़ौरन सो गए। अंसारी फिर हाज़िर खिदमत हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब अब्बास की आवाज़ क्यों नहीं आती? अंसारी ने जवाब दिया कि मैंने उनके बंधन खोल दिए हैं। फरमाया, जाओ सब कैदियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करो। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई कि सब कैदी अब आराम से हैं, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्तिराब दूर हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाबे शीरी यानी मीठी नींद से इस्तराहत गज़ी होता है सुकून पाना, इस्तराहत गज़ी हुए। ज़रा सोचना है, कैदी वो थे जिन्होंने 13 साल तक मतवातर लगातार अहले ईमान को सताया था।
کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک و خون میں سلایا تھا، اور پھر ان پر یہ نرمی، یہ سلوک۔ کیونکہ عنوان سے بھی ظاہر ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور مہربانی سب کے لیے یکساں تھی۔ اس کے لیے کوئی خاص امت یا قبیلہ یا قوم مختص نہیں تھی، بلکہ سب کے لیے وہ مہربان تھے۔ جی عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جہاں تک معتبر قابل اعتبار روایات سے معلوم ہوا ہے، وہ بادل نہاستہ ہوتا ہے کہ دل کسی بات کے لیے راضی نہ ہو، یعنی دل سے نہ چاہتے ہوئے صرف قوم کے اکراہ و اجبار، اکراہ کہتے ہیں مجبوری کو، ناپسندیدگی، اجبار زبردستی سے بدر میں آئے تھے۔ با این ہمہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس تمام کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف نے ان میں اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب جانی شتربانوں کا گہوارہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ چوک در چوک اسلام قبول کرنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا کہ جس کی بنا پر دیکھیں اقبال نے یہ شعر لکھا، تمدن آفریں، یعنی رہن سہن کے وہ اصول، وہ قواعد متعارف کروائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے۔ لوگ اندھیرے میں تھے، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا بول بالا کیا اور رواداری قائم کی کہ سب کے ساتھ یکساں حسن سلوک کیا جائے۔ جی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور طبعی شفقت و رافت کیا ہوتا ہے؟ شفقت مہربانی، رافت نرمی کا یہ عالم تھا کہ جب تک سب قیدیوں کے باآرام ہونے کی رپورٹ نہ لی، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند تک نہ آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر رونق افروز مدینہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر قحط شدید کی آفت کو اتارا۔ قحط اس شدت کا تھا کہ اہل مکہ کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی۔ ابو سفیان ہمیشہ مسلمانوں سے برسر پرخاش رہا تھا۔ برسر پرخاش کا معنی کیا ہے؟ کہ دشمن ہونا، دشمنی کرنا، مخالفت کرنا۔ وہ خود دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض گستر ہوا۔ عرض گستر یا عرض گستر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درخواست گزار ہوا، درخواست کی۔ وہ خود دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض گستر ہوا۔ عرض گستر یعنی عرض کرنا، درخواست گزار ہونا، درخواست کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ احسان اور صلہ رحم کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابتی ہیں، قرابتی رشتہ دار ہیں اور رحم کے ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ احسان فرمائیے اور دعا کیجیے کہ اس قحط شدید سے ہم کو نجات ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن اسال سردار نجد کو جو دولت ایمانی سے مالا مال ہو چکا تھا، حکم بھیج دیا کہ مکہ میں فوراً
غلہ پہنچانے کا بندوبست کرے۔ اس کے علاقہ میں اناج بکثرت تھا، اس نے غلہ صرف اس لیے روک رکھا تھا اور منفعت تجارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا، یعنی انہیں اس بات کا علم تھا کہ مکہ والے ان کے پاس غلہ لینے آئیں گے۔ منفعت کہتے ہیں منافع، نفع، منفعت تجارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اہل مکہ دشمنان اسلام ہیں۔ اب حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل ہوئی اور اہل مکہ کی جان میں جان آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے راہ میں کانٹے بچھائے، ہمیں طرح طرح کی تکالیف دیں، بلکہ یہ سوچا کہ اس وقت ان کو ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے ضرورت میں تو سمجھیں کہ اس وقت وہ بہت آس اور امید لے کے آتا ہے، تو پھر وہ آس اور امید لے کے آئے بھی تو کس ہستی کے پاس جو مقصدی تخلیق کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی جو سب کے لیے یکساں تھی۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز۔ ماہر القادری کا شعر ہے، رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار رہے وابستہ داماں۔ یہ بھی دشمنوں کے مقابلے میں عزیز علیہ ما عنتم کا ثبوت تھا۔ جنگ طائف ان حملہ آوروں کے ساتھ ہوئی جن سے حنین و اوطاس میں شدید محاربہ ہوا تھا۔ محاربہ یعنی جنگ و قتال کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان مقامات سے شکست کھا کر قلعہ طائف میں مستحصن ہو گئے، محاصرے میں آ جانا، قید ہو جانا، اور ابھی ان کی فوجی طاقت زوروں پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دشمن محاصرہ کی شدت سے سخت تکلیف میں ہے۔ بھوک نے ان کی ہلاکت کو بہت قریب کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا دینے کا حکم دے دیا۔ چند صحابہ نے جنگی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض بھی کیا کہ اب تو قلعہ فتح ہی ہونے والا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ رحم و کرم جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرائی۔ ان نظائر سے واضح ہو جاتا ہے، نظائر نظیر کی جمع مطلب مثال، اور ایسے نظائر اور بھی بہت ہیں کہ قلب رحیم، رحم کرنے والا دل اور طبع کریم، نیک طبیعت پر اہل محاربہ کی حالت زبوں، پریشان کن حالت اور انجام دگرگوں، بدلتا ہوا، تبدیل شدہ انجام کا کیا اثر ہوا کرتا تھا۔ اہل اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا بیان بے پایہ ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 3 اور 4 جو ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میں نے ان کے مفاہیم بھی بتا دیے ہیں اور کچھ اشعار بھی آپ کو ساتھ ساتھ لکھوا رہی ہوں جن کو آپ تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عبادات و معاملات میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ امت کو دشواری سے بچانے کے لیے یا امت کی آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کچھ توجہ فرمایا کرتے تھے، یعنی امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور امت کی راحت کو اپنی راحت قرار دے رکھا تھا۔ شب معراج کو 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کی امت میں اتنی اب عبادت کی طاقت نہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کیا، تخفیف ہوئی، کمی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار رجوع اللہ فرماتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ صلاۃ التراویح کے متعلق صحیحین در حقیقت احادیث کے 2 مجموعے ہیں جن کو
صلاۃ التراویح کے متعلق صحیح ہین اور سنن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح ہین حدیث کی دو کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور سنن میں سنت کی جمع ہے، وہ کتب جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ صحیح ہین اور سنن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شب یہ نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی اور تیسری شب کو مسجد میں اس نماز کے لیے تشریف نہ لے گئے، اور پھر صبح کو لوگوں سے فرمایا اس نماز کے لیے تمہارا آنا، انتظار کرنا وغیرہ میں نے دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال مانے ہوا منع کیا، روکا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیوائے عمومی کو ان الفاظ میں روایت فرمایا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتا، اس خیال سے کہ لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے اور ڈر ہوتا کہ کہیں وہ عمل فرض نہ ٹھہرایا جائے۔ ان جملہ روایات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسی مستحکم تھی، اور امت کی تکلیف کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر شاق تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کرم اور اس احسان کا اللہ تعالیٰ خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ذکر بھی کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ اعزاز کی بات ہے، قابل رشک ہے۔ جی، یہ محبت، یہ شفقت، یہ ترحم یعنی رحم، یہ پیار تو ماں باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہزار در ہزار اور الوف در الوف افراد امت کے ساتھ تھا۔ ہزار در ہزار، الوف در الوف، لاکھوں، ہزار در ہزار یعنی ہزاروں کی تعداد میں، اور الوف در الوف، لاکھوں بہت زیادہ تعداد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم کے لیے بے حد سرگرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہ تھی۔ انتقام اور دیگر رذائل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ پاک اور صاف تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت کل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منفعت عامہ اور جود عامہ کے صفات سے مشکل و مجسم تھا۔ منفعت عامہ یعنی نفع سب کے لیے، جود عامہ سخاوت سب کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی، مشکل و مجسم تھا یعنی اس کی تصویر تھی پورے کا پورا سر سے پاؤں تک، سراپا کہہ سکتے ہیں، مکمل۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ادھیا پر نظر کیجیے۔ ادھیا یعنی دعا کی جمع، ان دعاؤں پر نظر کریں جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں۔ وفات سے 1 ماہ پیشتر ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور وہ بھی کس کی؟ جو محبوب خدا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، شفقت تھی۔ واقعہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی
تو جہنم کا جو سب سے اوپر والا درجہ تھا اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈالا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عبادت و ریاضت زیادہ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ خود کو مقید کر لیا، کسی سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے بات کی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت علی نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے کھٹکھٹانے سے دروازہ نہیں کھلا اور اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، تو پھر میرے کھٹکھٹانے کی بجائے ہم حضرت فاطمہ سے درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کو بتایا گیا، انہوں نے آ کر جب دروازے پہ دستک دی اور آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ ابا جان ایسا کیا ہے کہ آپ نے خود کو یوں محصور کر لیا ہے اور بات چیت بھی بند کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حضرت فاطمہ کو وہ بات بتائی کہ میری امت کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، جس پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی امت کے ساتھ، آپ کی قوم کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ وہ آب کوثر پلائیں گے، شفاعت کا حق دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی امت کو بخشوانے کا حق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اے خدائے رب ذوالجلال تیرے جلیل و کریم ہونے کی قسم کہ میں اس وقت تک بخشش کے لیے تمہارے سامنے درخواست کرتا رہوں گا جب تک میری امت کا آخری شخص بھی بخشا نہ جائے۔ تو ایسی محبت کہاں ملتی ہے؟ وہ محبت جس میں فلاح ہی فلاح ہے، بنی نوع انسان کے لیے، ہم سب کے لیے، جس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں۔ ایسی محبت کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور وہ محبت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے